अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यहाँ हम लीड्स में मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है चेयरमैन यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सरदार शौकत अली कश्मीरी, जो दुनिया में कश्मीर के लिए जो है आवाज़ उठाते हुए दिखाई देते हैं। जनीवा के अंदर, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इनका बड़ा अहम और मौसर किरदार है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी जो मौजूदा हालात के तनाजुर में ये कश्मीर को किस नज़र से देखते हैं और क्या मसला कहाँ दिखाई देता है। शौकत साहब, पहले तो मैं आपका वक्त देने का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप दुनिया के अंदर बड़े अहम जो प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे कश्मीरियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मसला कश्मीर अभी आपको किस तनाजुर में दिखाई देता है? क्या पेशकदमी हुई है इस पर, या क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला और मुझे ये मौका दिया कि आपके नाज़रीन को मैं अपने ख्यालात, अपने जज्बात, एहसासात से आगाह कर सकूँ। जो आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर इस वक्त दुनिया में बड़ी तेज़ रफ्तार तब्दीलियाँ हो रही हैं और दुनिया में एक बड़ी रियलाइजेशन ये है कि जितने भी रीजनल इश्यूज़ हैं वो थ्रू पीसफुल मीन्स हल होना चाहिए। और कश्मीर के हवाले से भी बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में ये रियलाइजेशन है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर भी जो है एक बड़ा तबका है दानिश्वरों का जो ये समझता है कि इस मसले को हल होना चाहिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो इस वॉर लाइक सिचुएशन से बाहर निकले। हमने सजेस्ट किया है दुनिया को कि एक ऐसा कश्मीर तामीर किया जाए जो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली हो, जो इंडिया के साथ फ्रेंडली हो, और एक फ्रेंडली कश्मीर ही इंडिया की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कर सकता है और पाकिस्तान के भी कंसर्न्स को एड्रेस कर सकता है। ऐसे माहौल में जबकि एक जंगी माहौल है, वॉर लाइक सिचुएशन है, तो इसमें किसी एतबार से भी ये ना तो पाकिस्तान को सूट करता है ना हिंदुस्तान को सूट करता है। तो आज के हालात में मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर को एक बफर स्टेट के तौर पर एक्सेप्ट करें और हिंदुस्तान के जो तजारती जो मुतबादल रास्ते तलाश कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक फ्रेंडली कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान को बेहतर तौर पर अल्टरनेट ट्रेड रूट मुहैया कर सकता है सेंट्रल एशिया तक जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए। और पाकिस्तान के जो बॉर्डर के कंसर्न्स हैं वो भी एक फ्रेंडली कश्मीर ही उनको एड्रेस कर सकता है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मौजूदा सिचुएशन में और इस तनाज़े की मौजूदगी में मैं नहीं समझता हूँ कि उनके जो नेशनल सॉवरेन इंटरेस्ट हैं वो कभी भी सर्व हो सकते हैं। शौकत साहब, यहाँ देखने को ये भी आता है कि दुनिया के अंदर जो मुतनाज़ा मसाइल हैं, जहाँ फ़लस्तीन की बात करें या खालिस्तान की तहरीक चलती है या दीगर जो मुतनाज़ा मसाइल हैं, उस हवाले से आप कश्मीर का अगर एक मुवाज़ना करें तो कहाँ देखते हैं? और कश्मीर यानी कोई सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, कोई इंडिपेंडेंट की बात करता है, कोई जो है वो इत्तेहाद की बातें करता है, तो आप इस हवाले से क्या देखते हैं? क्या इसरार जो है कश्मीर के मसले पर इन चीज़ों से जो है वो आते हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर देखें, बाकी तो जो इश्यूज़ हैं वो तो एक बहुत तफसील के मुतकादी हैं। लिहाजा मैं चूँकि खालिस्तान की तहरीक को यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो उनके जो स्लोगन्स हैं वो मैं नहीं समझता हूँ कि 21वीं सदी के इन तकाज़ों को पूरे करते हैं। लेकिन कश्मीर चूँकि ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इशू है जो जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी हैं, या यूरोपियन यूनियन ने 2007 में एक रेजोल्यूशन भी पास की है। इसी तरह बैनुल-अक़वामी बरादरी भी गए OIC भी, और खुद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका है जो ये समझता है कि ये हल तलब मसला है, वेयर एज के बाकी इश्यूज़ को जो है वो हैसियत हासिल नहीं है।
اس طرح جیسے فرض کریں کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے تو وہاں بھی بلوچستان کے جو قوم پرست ہیں وہ بلوچستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں اور بڑی ان کی صدیوں پرانی جو ہے نا سیکولر اس کو ان کی موومنٹ کا کلر ہے. لیکن کشمیر کے ایشو کو ان ایشوز کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تقابل نہیں کیا جاتا. چونکہ 1947 میں جب ہندوستان اور پاکستان دو مملکتیں جو ہے وہ معرض وجود میں آئی تو اس وقت ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے جو انڈیپینڈنٹ ایکٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہاں کے جو حکمران ہیں وہ انٹائٹل ہیں, وہ چاہیں تو آزاد اور خود مختار ہیں, چاہے تو ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ جو ہے. لیکن تاریخ جو ہے ماضی اگر ہم دیکھیں تو یہاں یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ 1947 کے اندر جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا کردار تھا یا برطانوی راج کا جو کردار تھا اس میں یہ بھی لوگ یعنی کشمیر کے حوالے سے اس کو متنازع بنانے کے حوالے سے ان کا بھی ایک اہم کردار رہا ہے. تو برطانیہ اس میں کیا آپ دیکھتے ہیں؟ شیڈو منسٹر موجود ہیں کشمیر کے اندر, ہمارے ایم پیز موجود ہیں, دیگر طبقات جو ہیں سٹی کونسل کے حوالے سے دیکھیں یا بڑے اہم رول ادا کر رہے ہیں کشمیری, تو اس میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور برطانیہ کا اس میں کیا یعنی کہ مؤثر جو ہے وہ رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس میں آج تو کم از کم برطانیہ کے خود پولیٹیشین یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ برطانیہ نے پیدا کیا ہے. چونکہ اس وقت جو کالونیل انٹرسٹ ہے برطانیہ کے وہ یہ تھے کہ وہ سوویت یونین کے جو سوشلسٹ جو اس کی ریولوشن تھا اور چائنیز سوشلسٹ ریولوشن سے یہ خوفزدہ تھے. اور اس وقت کے جو تاریخ دان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یورپ پہ کمیونزم کا ایک بہت سوار تھا, تو لہٰذا انہوں نے اپنے معاشروں کے اندر بہت ساری مراحت لوگوں کو دے کے تو کمیونسٹ تحریکوں کو یہاں نہیں پھیلنے پھولنے دیا. اور اس وقت ان خطوں کے اندر بھی یہ اپنے جو جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایریاز تھے ان کو ون وے اور دی ادر وے اپنے لائلسٹ کے پاس رکھنا چاہتے تھے. لیکن آج یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ یہاں بھی موجود ہے. جیسے آج کی اس تقریب میں جو یوم مئی کے حوالے سے تھی تو اس میں جو لیبر پارٹی کے شیڈو فورن منسٹر ہیں انہوں نے خود اعلان کیا کہ یہ لیبر پارٹی کی حکومت کے دور میں یہ مسئلہ پیدا ہوا اور لیبر پارٹی کی یہ اب تاریخی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کو کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں. تو یہ بہت بڑی ریئلائزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ گلوبلی عالمی مالیاتی سرمایہ کا رول جو تبدیل ہوا ہے تو اس میں پیس کی جو قوتیں ہیں, پیس کی حامی قوتیں جو ہیں وہ اب چاہتی ہیں کہ یہ ریجنل ایشوز جو ہے وہ حل ہونے چاہیے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ ٹاپ ایجنڈے پہ ہے. پاکستان یا ہندوستان میں میڈیا جو ہے ان باتوں کو ہائی لائٹ کرے یا نہ کرے, لیکن ہم لوگ جو انٹریکشنز میں ہیں عالمی برادری کے ان رہنماؤں کے ساتھ جن کا بڑا اہم رول ہے تو وہ تو کہتے ہیں. اور اس کی میں تصدیق اس لحاظ سے کروں گا کہ دیکھیں یہ 2007 میں یورپین پارلیمنٹ جو 27 ملکوں کا ایک یونین ہے اس نے کشمیر کے حق میں ریزولوشنز کی اور اس میں پاکستان کو اور ہندوستان کو کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کے جو فوری مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں اور کسی بھی حصے کو پارٹلی نہ تو ہندوستان انیکس کرے اور نہ ہی پاکستان انیکس کرے, بلکہ انہوں نے ری افرم کیا کہ 1947 سے پہلے جو ریاست جموں کشمیر تھی وہ ایک پولیٹیکل انٹیٹی ہے اور اس ڈسپیوٹ کو حل ہونا ابھی باقی ہے. اگر کشمیر کا ہم موجودہ بھی حالات میں اگر اس کا مشاہدہ کریں تو وہاں پہ جو ہے کشمیریوں کی جو ہے زندگیاں محفوظ نہیں ہیں, ان کا خون جو ہے پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے. بھارت کی طرف سے بھی جو فوجی یعنی 7.5 لاکھ سے زائد فوج وہاں پہ برسر پیکار ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کا مزدور طبقہ ہے یا انسانی حقوق کی جو پابندیاں ہو رہی ہیں اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیا اقدامات اٹھانے چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے وہ انسانی حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے, کشمیریوں کا تحفظ کرنا چاہیے.
اور کسی اعتبار سے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کی جائیں گی. اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر بھی یہی سچویشن ہے. وہاں سچویشن تھوڑی سی جو ہے وہ ایک اسپیشل ہے کہ وہاں ایک پروکسی وار لڑی جا رہی ہے جس میں دنیا بھر سے جو جہادی کلچر سے متاثرہ لوگ ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اور وہ بندوق اٹھائے ہوئے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہاں اگر اتنی بڑی فوج ہے تو میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس فوج کی موجودگی میں بھی کشمیری کی جان مال محفوظ نہیں ہے، اور ہندوستان کو اس کی جان اور مال کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے، اور وہ اقدامات ابھی بھی ناکافی ہیں. اور آج بھی کشمیر کی سول سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹ اور نان اسٹیٹ ایکٹرز نے ہائی جیک کر کے رکھی ہوئی ہے، اور جو سویلین وائسز ہیں وہ پراپرلی ایڈریس نہیں ہو رہی ہیں. تو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر یا گلگت بلتستان کی تو سچویشن ہی بہت ورسٹ ہے. وہاں حالیہ جو یہ مقبول بٹ شہید کی جو برسی آئی یا افضل گرو کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے، وہاں پہ کنہیا کمار جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو گرفتار بھی کیا گیا، ابھی بھی وہ جو ہے ہنگر سٹرائک پہ ہیں. اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ زیادہ کشمیر کے حوالے سے کین نہیں ہے، اس پہ زیادہ بولنے والوں کو یا اس پہ بات کرنے والوں کو جو ہے وہ روکتا بھی ہے اور طاقت کا بھی جو ہے استعمال کرتا ہے؟ نہیں، میں ذرا اس طرح نہیں دیکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر چونکہ سول سوسائٹی بڑی وائبرنٹ ہے، اور لہٰذا وہاں سول سوسائٹی ہندوستان کے اندر جہاں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہیں تو وہ اپنی کنسرن شو کرتی ہے. بہر ایز کہ پاکستان میں چونکہ سویلین ادارے بہت کمزور ہیں، ایون سویلین جو حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ بھی پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان سے زیادہ مضبوط ہے، اور وہ کچھ بھی ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں تو ISPR جو ہے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ایجنسیاں کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے ایک سویلین پرائم منسٹر کے سامنے، بلکہ سویلین پرائم منسٹر کے خلاف آئے دن جو ہے وہ سازشیں ہو رہی ہوتی ہیں. ویئرایز کہ انڈیا کے اندر سول سوسائٹی بہت سٹرانگ ہے. آپ دیکھیں افضل گرو کا مسئلہ ہو تو کشمیریوں سے زیادہ جو ہے وہ ہندوستان کے سیاست دانوں نے، وہاں کی سول سوسائٹی نے اس کی مذمت کی، اور انہوں نے اس کو قرار دیا کہ افضل گرو کی پھانسی جو ہے وہ دراصل ہندوستان کی جوڈیشری کی تاریخ میں ایک کلنک ہے. یہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو جو پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، جو پاپولر تھا، اس کو پھانسی دینے پہ بھی شرمندہ نہیں ہے. اور آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ سویلین گورنمنٹس جو ہے وہ کتنی مجبور اور لاچار ہیں کہ وہ کچھ بھی اپنے لوگوں کے لیے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. آئے دن ان پہ کوئی نہ کوئی اسکینڈل کھڑا کر کے تو ان کو دبایا جاتا ہے. اور اب تو یہ زبان زدہ عام ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے سویلین حکومت سے فورن افیئرز لے لیے گئے ہیں. افغانستان کے ایشوز، کشمیر کے ایشوز، ہندوستان کے ایشوز جو ہیں اس پہ جو ہے وہ سویلین گورنمنٹ کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پہ کسی قسم کی کوئی رائے نہیں لینی ہے. اور ویئرایز کہ انڈیا کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وائبل ڈیموکریسی ہے، اور وہاں کیا کوئی فوجی جنرل یا وہاں کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی وہ جرات نہیں کر سکتی کہ وہ پولیٹیکل افیئرس کے اندر جو ہے نا وہ مداخلت. لیکن شوکت صاحب اس تناظر میں ہم اگر کشمیر کی بات کریں، مقبوضہ کشمیر کے اندر یا دونوں پارٹ کی ہم بات کریں، آر پار کی، تو وہاں پہ جو مؤثر تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، حریت کانفرنس ہے، دیگر جو جماعتیں ہیں، وہ پاکستان کو اپنا وکیل بھی مانتی ہیں بین الاقوامی تناظر میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس بھی لڑ رہے ہیں. تو پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا کردار آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، میں تو آپ کو جو ہے نا اس سوال کا جواب ہے اس طرح دوں گا کہ ابھی حال ہی میں محبوبہ مفتی جو وہاں چیف منسٹر ہے، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کا جو چیف منسٹر ہے وہ انڈین آرمی کی رانگ ڈوئنگ کے بارے میں فلور آف دا ہاؤس بات کر سکتا ہے، اور کرتے ہیں، چاہے وہ فاروق عبداللہ تھا چاہے وہ محبوبہ مفتی ہے. ویئر ایز کہ ہمارے ہاں تو ہمارے سیاستدانوں کو ہمارے جو سو کالڈ وزیر اور مشیر اور وزیر اعظم اور صدر ہیں ان کو GOC میری کے گھر کی سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں. تو لہٰذا آزاد کشمیر کا یا گلگت بلتستان کا تو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا کوئی تقابل ہی نہیں ہے. وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن حریت کانفرنس آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ وہاں کی جو ہے وہ اداروں کی مضبوطی ہے کہ
کہ آپ ہندوستان کے خلاف بات کر کے تو پھر بھی ہندوستان کے اندر ہی اسی ایڈمنسٹریشن کے اندر سروائیو کرتے ہیں. حریت کانفرنس کے لیڈرز جو ہے وہ وہاں Z+ سیکورٹی میں رہتے ہیں. ویئرایز کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کو دور کی بات ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں، آپ MKM کو لے لیں، آپ دیگر پارٹیوں کو لے لیں، ہر وقت ان پہ حب الوطنی اور غیر حب الوطنی کی تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور آئے دن لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو غائب کیا جاتا ہے، ان کے ورثہ جو ہے وہ اس پہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، وہ روتے ہیں، بچے چیختے ہیں کہ ہمارے ابو کو واپس آؤ، لیکن کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. یہ انڈیا کے اندر جو ہے یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں. وہاں یاسین ملک ہوں، میر وائز مولوی فاروق ہوں، علی گیلانی ہوں، تو جب ان کو کوئی علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے تو انڈیا کے سارے ہاسپٹل جو ہے نا وہ ان کے لیے اوپن ہوتے ہیں، اور پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے وہ ان کی خیر خیریت معلوم کرتا ہے. ہمارے ہاں تو جو رائٹس کی بات کرتا ہے تو اس کو اس ملک میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا، جس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے موجود ہوں کہ ہم تو انتہا پسندیوں کے خلاف تھے، ہم تو اس کلچر کے خلاف تھے جس میں یہ بندوق کی حکمرانی قائم کرنا چاہتے تھے، لیکن ہماری اس کمزور سی وائس کو بھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سننے کے لیے تیار نہیں تھی. تو لہٰذا یہاں کا جو جبر ہے اس جبر کو وہاں سے اس کا کوئی تقابل نہیں ہے، بلکہ وہاں حریت کانفرنس والے آزاد ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں. ہاں دیکھیں، ہر سوسائٹی کے اندر ہمیں ریشنل ہونا چاہیے. جو سوسائٹی وائلنٹ ہوتی ہے تو وہاں اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی کچھ اپنی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ مکہ اٹھانے میں آزاد ہیں لیکن وہ میرے ناک سے دور رہے. اگر وہ میرے ناک کے قریب آئے گا تو پھر اس پہ جو ہے رد عمل آپ محسوس کرتے ہیں. تو ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن جو آپ دیکھیں 1988 سے پہلے 1947 سے لے کے تو 1988 تک صرف 4 کشمیری وہاں ان کی وہ مرے ہیں. ویرائز کہ 1968 سے 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری مر گئے ہیں، اور کوئی جواب دہ نہیں ہے. نہ انڈیا جواب دہ ہے، نہ حریت کانفرنس جواب دہ ہے، نہ حزب المجاہدین جواب دہ ہے. اور یہ باندھ کی بولیاں بولنے والے جن کو پاکستان کے اندر کوئی پوچھتا نہیں ہے، وہ جناب وہاں کشمیر کے چاچے مامے لگے ہوئے ہیں. یہ آفت سعید، یہ لشکر طیبہ، یہ جیش محمد، یہ کیا چیزیں ہیں؟ ان کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ یہ کشمیر کے اندر جا کے جو ہے وہ بندوق برداری کرے؟ تو یہ ہمارے مسئلے کو خراب کرنے کے لیے جو ہے، اور ہمارے کشمیریوں کی جو سول وائسز ہیں ان کو سپریس کیا گیا ہے. لہذا اس میں ہمیں بالکل کیئرفل ہونا چاہیے، اور ہمیں جب انالیسس کریں تو وہ ریشنل ہونا چاہیے، وہ جذبات پہ مبنی نہیں ہونا چاہیے. اور میں یہی آپ سے کہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر ایک وہ رائٹس کی بات کر رہا تھا انسان، کوئی اس نے بندوق نہیں اٹھائی، 40 سال کی سزا آپ نے دے دی اس کو اور اس کے ساتھیوں کو، اور وہ جیل سے ہو کے اس نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا، چند ووٹوں سے وہ ہارا، اور آج دوسری دفعہ آپ نے اس کے کاغذات ہی ریجیکٹ کر دیے. لیکن وہاں دیکھیں ماضی کے اندر جو تہاڑ جیل میں مقبول بٹ کی شہادت رونما ہوئی، پھر افضل گرو کی شہادت، پھر اسی طرح شہادتوں کی ایک لمبی طویل داستان ہے. تو وہ کس کے ذمہ جاتے ہیں؟ بھارت ذمہ دار ہے یا پاکستان ذمہ دار ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ایک جوڈیشل سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیں پسند ہو یا نہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی کرائم کیے ہے اور آزاد کشمیر کا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ مجھے سزا دے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن اگر مجھے ISI سزا دے، یا مجھے IB سزا دے، یا مجھے فوج اٹھا کے جو ہے وہ کسی اپنے سل میں ڈال دے، تو اس پہ مجھے زور دور. مقبول بھٹ کو جو ہے ہم ہمیشہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ آزادی اور خود مختاری کے حامی تھے. لیکن یہ بھی تاریخ پہ ہے کہ جس وقت وہ دوسری دفعہ گئے تو ان کی اپنی پارٹی نے ان کو ڈس آؤٹ کر دیا تھا. ماضر آشماری نے کہا کہ ان کے اس عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ماضر آشماری نے انہیں منع کیا تھا کہ آپ آنے ہی جائیں. تو میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے ناظرین کی کہ یہ جو گلگت میں رہتے ہیں یا آزاد کشمیر میں رہتے ہیں، یہ جو سری نگر آزاد کرانے ہمیشہ تک ودو میں رہتے ہیں، تو یہ نیشنلزم کا جذبہ ہے یا کوئی مذہبی جذبہ ہے؟ ہمیں اس میں بھی خط امتیاز کھینچنے کی ضرورت ہے. مرنے والا چونکہ جواب دہ نہیں ہے تو لہذا ہم ان پہ سوال نہیں اٹھاتے. لیکن وہ لوگ
جو آزاد کشمیر سے ہو کے تو سری نگر آزاد کروا رہے ہیں، گلگت بلتستان سے ہو کے سری نگر آزاد کروا رہے ہیں، ویئر ایز کہ ان پر جو قوانین نافذ ہیں وہ قرون اولیٰ کے ہیں، ان کو خود کہیں کسی بھی کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ نمائندگی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں تو یہ ایک مذہبی جذبہ ہی ہو سکتا ہے، یہ ایک کمیونل اسپرٹ ہو سکتا ہے، یہ نیشنلزم کا اسپرٹ نہیں ہے۔ لیکن شوکت صاحب یہاں اگر آپ بھارت کو یا پاکستان کو مائنس کر کے تو کشمیری اپنی آزادی جو ہے خود لڑ سکتے ہیں، یا یکجا طور پر وہ اپنی آزادی کے حصول کے لیے یعنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کشمیریوں نے فورن انٹرونشنز کے خلاف بڑی ایک لمبی مزاحمتی تحریک چلائی ہے، کشمیریوں نے مغلوں کو شکست دی ہے، کشمیریوں نے افغانیوں کو شکست دی ہے، اور کشمیر کی تاریخ سے جو معلوم تاریخ ہے، جس کو کچھ لوگ 4000 کہتے ہیں، کچھ لوگ 5000 کہتے ہیں، لیکن جو معلوم ہسٹری ہے اس میں کشمیر نے ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر سروائیو کیا ہے، اور 1947 سے پہلے بھی ہم ایک آزاد اور خود مختار مملکت تھے، ہم نہ تو ہندوستان کے محتاج تھے نہ پاکستان کے محتاج تھے۔ یہ تو دو نئی مملکتیں جو قائم ہوئی ہے، انہوں نے کالونیل انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے ہمارے وطن کو دو حصوں میں تقسیم کر دیے ہیں، اور ہم اس تقسیم کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم سروائیو کر سکتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انڈیا کی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے ساتھ فرینڈلی ریلیشن کی ضرورت ہے، اور ہم ان سے یہی توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریں، یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ حاکموں والا جو ہے وہ سلوک ترک کر دیں، تو اس میں ان کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے، ورنہ ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں وہ دفاع کے نام پر خرچ ہوتے رہیں گے، اور ان کے عوام جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ شوکت علی کشمیری صاحب، میں آپ سے آمدہ انتخابات جو جولائی کے اندر ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، وہاں آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہوگا؟ کہاں دیکھتے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ دیکھیں، ہم ان الیکشنز میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈر پروٹیسٹ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اگرچہ ہمیں کوئی کسی بہت بڑے اپنے حق میں نتائج کی کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہم اپنے عوام کو ایک متبادل قیادت فراہم کریں گے، ان کے جو جینون کنسرن ہیں ان کو ایڈریس کریں گے، اور ہم الیکشن میں حصہ لیں گے۔ لیکن اگر کرپشن ہوتی ہے یا دھاندلی ہوتی ہے تو وہاں کیا نتائج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ کے ساتھ، کیا آپ کا اس کے رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ تو کل کی بات ہے کہ جو پاکستان میں ہونے والے الیکشنز ہیں اس سے پاکستان کے سارے جو سیکشن آف دا سوسائٹی ہے وہ مطمئن نہیں ہے، اور پولیٹیکل پارٹیاں آج بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں ریگڈ ہوتے ہیں، تو پاکستان کی پیریفری میں تو کبھی بھی الیکشن جو ہے نا وہ آزادانہ نہیں ہوئے ہیں، یہ ہمیشہ اسلام آباد کی کرسی کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشنز جو ہے وہ منسلک رہے ہیں، چونکہ 12 سیٹس ہیں پاکستان میں، اور وہ 12 سیٹس ہمیشہ اس ترازو میں ہی تلتی ہیں جس کی حکومت پاکستان میں ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشنز میں بھی عام طور پر جو ہے وہ لوگ اپنی وفاداریاں بدل دیتے ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم اسلام آباد کے خلاف جو ہے کوئی الیکشن لڑ کے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ کل جو مسلم کانفرنس میں تھے وہ آج نون لیگ میں ہیں، جو کل پیپلز پارٹی میں تھے وہ آج کسی اور پارٹی میں ہیں، اسی طرح جن کو باقی کسی جگہ نہیں ملی تو پی ٹی آئی چونکہ وہ بھی خیبر پختونخوا میں ہے تو وہ بھی اپنے وجود کا اظہار کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی سندھ میں ہے تو وہاں بھی اس کے اتحادی موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ سارے الیکشنز جو ہے وہ کبھی بھی آزادانہ ماحول میں نہیں ہوئے ہیں، ان میں کانسٹیٹیوشنل جو ہے جو کنسٹینٹ ہے، آپ دیکھیں کہ اس 21ویں صدی میں جو آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کی کلاس 56 ہے، جس میں کسی وقت بھی پاکستان کی حکومت یعنی وہ امپاور کرتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ وہ کسی وقت بھی آزاد کشمیر کی حکومت کو ختم کر سکتی ہے۔ جب آپ کی ساری حکومت جو ہے وہ پاکستان کے حکمرانوں کے رحم و کرم پہ ہے، اور 55% سبجیکٹ جو ہے وہ پاکستان کا فیڈرل منسٹر جو منسٹری آف کشمیر افیئرز کو ہیڈ کرتا ہے وہ اس کے پاس ہے، اور ریسٹ آف دا سبجیکٹ جو ہے وہ کشمیر کونسل کے پاس ہے جو اگین ہیڈڈ بائی پرائم منسٹر آف پاکستان ہے،
تو ظاہر ہے کہ آزاد کشمیر کی اسمبلی جو کہنے کو تو قانون ساز اسمبلی ہے، لیکن اس کو قانون سازی کا حق نہیں ہے۔ وہ ایکٹ 74 میں نہ تو کوئی ترمیم کر سکتی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اضافہ کر سکتی ہے۔ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بیسک رائٹس وہی ڈیفائن کر سکتی ہے جو اس ایکٹ میں ہے، اور اس ایکٹ میں مجھے پابند کر دیا گیا ہے کہ میں اگر الیکشن میں حصہ لینا چاہتا ہوں تو مجھے اپنا وطن جو ہے وہ پاکستانیوں کو لکھ کے دینا پڑتا ہے۔ مجھے جو ہے وہ دو قومی نظریہ جو پاکستان کے اندر اب پولیٹیکل پارٹیاں اس کو تسلیم نہیں کرتی ہیں، لیکن مجھے پابند کر دیا ہے کہ میں جو ہے وہ دو قومی نظریے کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاؤں۔ تو یہ اس پوزیشن لیکن شوکت صاحب یہاں دیکھا جائے اگر جو جموں کشمیر میں الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ یا راہ کا کردار کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان آزاد کشمیر کے اندر جو الیکشن ہے وہاں ISI یا اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں وہاں جو ہے نا کیونکہ ایک پولیٹیکل کلچر ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کانگریس، BJP اور جو انڈین پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے سر دھڑ کی بازی لگائی اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ کے، لیکن وہ شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ کو اپنی زندگی میں شکست نہیں دے سکے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ BJP نے اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ گئی وہاں بہت بڑے ٹال کلیمز کے ساتھ بھی، تو وہاں پھر بھی جو ہے PDP اور NCE کی ایک بڑی ریزنیبل ریپریزنٹیشن ہے۔ تو ایسے میں جب اس طرح کی پاورفل پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں لائک کانگریس اور جو ہے وہ BJP، تو وہاں الیکشن کے رگ ہونے ممکن نہیں ہے۔ پھر وہاں کا جو الیکشن کمشنر ہے وہ بڑا پاورفل ہے، اور آپ دیکھیں کہ کبھی بھی آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن رگڈ ہے، بلکہ سب لوگ جو الیکشن کے نتائج آتے ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ پارٹیاں اپنی اپنی کنوینئنس کے تحت الائنسز بھی کریٹ کرتی ہیں، جیسے آج PDP نے اور BJP نے اتحاد کیا ہوا ہے، اور جو پرائم منسٹر چونکہ عددی اکثریت جو ہے وہ PDP کے پاس ہے، تو لہٰذا چیف منسٹر جو ہے وہ PDP سے ہے۔ اسی طرح پہلے جو ہے وہ کانگریس کی اور نیشنل کانفرنس کا الائنس تھا، اور چیف منسٹر جو ہے وہ نیشنل کانفرنس کا تھا چونکہ وہ میجورٹی پارٹی تھی۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جس کی اسلام آباد کے اندر حکومت ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر کے سارے افیئرز میں چونکہ وسائل سارے جو ہے وہ اس کے پاس ہے، تو وہاں چاہے پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان کی چاہے جتنی پارٹیاں بھی ہوں، وہ ان کی سے وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 4 پاورفل لینڈ آفیسرز ہیں، ہمارے ہاں GOC مری جو ہے وہ امپاور ہے، اور ہمارا جو جوڈیشل کمشنر جو الیکشن کمشنر ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ترقیاتی سکیمیں آپ دیکھیں نا، یہاں فیڈرل منسٹر جب آج کل آزاد کشمیر کے دورے پہ ہیں تو وہ سکیمیں اعلان کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اعلان کرے، جب گورنمنٹ بنے گی کسی پارٹی کی تو وہ کرے، لیکن فیڈرل منسٹر جا کے وہاں اعلان کر رہے ہیں ہم یہاں یہ پروجیکٹ دیں گے یہاں، اور پاکستان کا پرائم منسٹر بھی وہاں جا کے الیکشنز کو انفلوئنس کرنے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں کی سچویشن اور وہاں کی سچویشن ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور ہمیں ان حقیقتوں کو مانتے ہوئے جو ہے نا وہ چلنا چاہیے۔ یا دونوں آپ حکومتوں کو کٹ پتلی حکومتیں نہیں مانتے، کیا ان میں فرق ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو کٹ پتلی کا لفظ ہے میں تو اس کو زیادہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے یہ بہت ہی انڈر سٹریس رہتی ہے، کنسٹرینٹ رہتی ہے، چونکہ اس کے پاس پاور نہیں ہے، کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہے۔ ایکٹ 74 کے اندر وہ پاور ساری جو ہے وہ پاکستان کے وزیر امور کشمیر کے پاس ہے، یا پرائم منسٹر پاکستان جو کشمیر کونسل کے ذریعے اس کے پاس ہے، اور ہمارا جو پرائم منسٹر ہے یا ہمارا جو پریزیڈنٹ ہے اس کے پاس کوئی کانسٹیٹیوشنل پاورز نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ جوڈیشری کا جو الیکٹ کرنے کا اختیار نہیں رہتے، اس کی حیثیت ایک ریکمنڈی کی ہے، ایک وہ سفارشی کی ہے۔ ویئر ایز کہ جو سری نگر کے اندر جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس جو اسٹیٹ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ انہیں فلی امپاور کرتی ہے، اور وہ مور پاورز کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کرتے ہیں، وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہمارا تو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کو ایک ہی سلوگن دیا جاتا ہے کہ ہم دامے درمے سخن خوشی، وہ ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، اور جو کوئی تھوڑی موٹی ناراضگی کرتے ہیں وہ الیکشن کے ٹائم پہ اپنی سروائیول کے لیے، چونکہ اس وقت ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب
شاید ہم واپس نہ آ سکیں۔ شوکت صاحب، میں آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا ڈائسپورا کشمیری جو ہیں، اس مداخلت کو دونوں ممالک جو پاکستان ہے یا انڈیا ہے، اس مداخلت کو روکنے کے لیے یا کشمیریوں کے لیے یا مسئلہ کشمیر کے ساتھ عدل و انصاف کے لیے اپنا کیسا کردار ادا کر سکتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈائسپورا کشمیری کا بڑا اہم رول ہے، بلکہ دنیا میں جو بھی ڈائسپوراز ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، چونکہ وہ اس ایڈمنسٹریٹیو انفلوئنس سے باہر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وائسلیس لوگوں کے لیے ایک پاورفل وائس ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کشمیر کا ڈائسپورا جو آہستہ آہستہ اپنا رول بنا رہا ہے، کیونکہ پہلے بیچارے مصیبت کے مارے میں لوگ آئے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا، سیاسی طور پر بھی کوئی بلوغت نہیں تھی، لیکن اب جو ہے وہ کشمیری ڈائسپورا جو ہے وہ بڑا ایک ویجیلنٹ رول ادا کر رہا ہے اور اپنی کنسرن کو شو کر رہا ہے، اور پاکستان کو بھی ہندوستان کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشنز کو ممکن بنایا جائے، اور ہندوستان اور پاکستان کشمیریوں کے جو بیسک رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کریں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اور اسی رول نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر ہم لوگوں نے بڑا کام کیا، اور بالآخر 2007 میں جو ریزولوشن پاس ہوئی تو اس ریزولوشن میں باقاعدہ ہندوستان اور پاکستان کو کہا گیا ہے کہ یہ جو کشمیریوں کے فوری جو مسائل ہیں، چاہے وہ پاکستانی ایڈمنسٹریشن میں ہیں یا انڈین ایڈمنسٹریشن میں، وہ حل کیے جانا چاہیے۔ ان کے ایتھنیسٹی کے مسائل، ان کے ڈیولپمنٹ کے مسائل، ان کے جابس کے مسائل، وہ سب حل کیے جانا چاہیے۔ اور اس میں یورپین پارلیمنٹ نے کچھ جو ہے وہ پلیچز بھی کیے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور ہندوستان اور پاکستان کو پابند کیا ہے کہ آپ اگر ان علاقوں کے اندر ریفارم نہیں کریں گے تو آپ کے جو ہے وہ جو پروجیکٹس ہیں ان میں امداد روکی بھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح یونائٹڈ نیشن جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، اس نے بھی جو ہے وہ ہندوستان کو بھی پابند کیا ہوا ہے، پاکستان کو بھی پابند کیا ہوا ہے کہ آپ جو اپنے ہیومن رائٹس جو ریکارڈ ہے وہ پیش کریں، اور ہر 3 سال کے بعد اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے یہ دونوں حکومتیں عالمی برادری کے سامنے جواب دہ ہوتی ہیں، اور یہ سارے سوالات جو عام طور پر سوسائٹی میں گردش کرتے رہتے ہیں یا اخبارات کی ضرورت ہوتے ہیں، تو اس پہ ان حکومتوں کو اس سے باقاعدہ جواب لیا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ میڈیا جو ہے وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھتا نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں جی یہ ادارے جو ہیں وہ امریکہ کے پھیلی ہیں، وہ چونکہ ان اداروں کی جورسپروڈنس سے، ان کے انفلوئنس سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہوتے، وہ پوری طور پر جو ہے وہ کلی طور پر ان کے اختیارات کو سمجھتے نہیں ہیں، ورنہ حکومتیں جو ہے وہ سیکورٹی کونسل میں بھی اور ہیومن رائٹس کونسل جنیوا میں بھی بڑی مجبور ہوتی ہیں، اور ان کو اگلے 3 سال لینے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، اور بہت ساری ریفارمز کے جو ہے وہ ایجنڈے آ کے پیش کرنے پڑتے ہیں کہ جی ہم ریلیجس منورٹیز کے یہ رائٹس انشور کریں گے، ہم ایتھنک جو مسائل ہیں ان کو اس طرح حل کریں گے، ہم جاب اپورچونٹیز اس طرح کریٹ کریں گے، تو ہر 3 سال کے بعد ان کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوتی ہے اور یہ جواب دہ ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے ان اداروں کی اہمیت، اور یورپین پارلیمنٹ جو ہے وہ گائے ان کو احساس دلاتی رہتی ہے کہ اور ہم ڈائسپورا کشمیریز کو بھی ایک فالو اپ کال دینے چاہیے یورپین پارلیمنٹ کو کہ 2007 کی جو ریزولوشن جو فائنڈنگز ہیں ان پہ یورپین پارلیمنٹ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا اثر رسوخ استعمال کرے۔ ناظرین، آپ نے ممتاز کشمیری رہنما یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار شوکت علی کشمیری کے احساسات، جذبات اور پیغامات سنے، اور یہی بہتر ہوگا کہ کشمیری کمیونٹی پاکستان ہو یا بھارت ہو یا کوئی بھی تھرڈ سپر طاقت ہو، وہ کشمیریوں کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ان کو موقع دے، تو یہ بہتر ہوگا۔ اپنے مسئلہ کشمیر کو حل تک لے جانے کے لیے اگر کشمیری مؤثر کردار ادا کریں تو یہ معاملہ پایہ تکمیل تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اجازت دیجیے، شکریہ۔